इस पे सुनाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक इस कुरान पाक की फहम व फरासत हमें नसीब करे। इस कुरान का पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। इस कुरान का नूर बसीरत हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे सीनों में अल्लाह ताला उतार दें। उस कुरान की रोशनी से हमारी क़ब्रों को मुनव्वर कर दें। इस कुरान को हमारे मरहूमीन के लिए सदका जारिया बना दे और इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश को आसान कर दें और हम सब को इस कुरान पाक पढ़ने के, सीखने के सिले में अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले लोगों में अल्लाह पाक हम सब का नाम लिख दें। दो सूरतों की जो है वो मेरे पास आई है फरमाइश के, मैं दोबारा से पढ़ा दूँ। सूरह असर और सूरह कौसर जो बिल्कुल शुरू में आपको पढ़ाई थी, तो वो आज हम इंशाअल्लाह ताला ले रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सूरह असर। सूरह असर के बारे में मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये सूरत जो है वो पूरी एक मोमिन की ज़िंदगी को पूरा कंप्लीटली बयान करती है और इसमें जो अल्लाह ताला ने जो समझाने की कोशिश की है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है एक मोमिन का। छोटी सी सूरत है, 3 आयतों पर मुश्तमिल, लेकिन ये पूरी हमारे लिए एक रहनुमाई है कि एक इंसान, एक मोमिन जो कि ईमान लाता है तो सिर्फ ईमान लाना या मुसलमान घराने में पैदा होना दैट्स नॉट एनफ। उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ लगाई हैं वो सब इसमें समझाई गई हैं। तो शुरू करते हैं। वल अस्र, वाव का मतलब हमें पता है कि कसम। जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो उस सूरत का आगाज़ वाव से होता है। वाव मीन्स कसम। तो यहाँ अल्लाह ने कसम खाई है अल अस्र, वल अस्र, ज़माने की कसम। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर जहन में रख लें कि ये जो अल्लाह ताला की कसम खाने वाला अंदाज है ये वो नहीं जैसे हम लोग खाते हैं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है ना हमें यकीन दिलाने की। अल्लाह ताला उस जिस चीज़ की कसम खाते हैं उसके हिसाब से उसमें अल्लाह की हिकमत होती है समझाने की कि तुम इस तरह से समझो कि ज़माने की कसम खाई है तो उस ज़माने के ऊपर अल्लाह ताला ने प्रेशराइज किया है, समझाने की कोशिश की है। वो ज़माना या वो वक्त जो इंसान का गुजरता चला जा रहा है ना, तो उसकी इसी तरह जैसे हमने उसमें अभी हमने कल ही पढ़ी थी ना वल्लैली कि अल्लाह ताला ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, व तीन, अल्लाह ताला ने तीन की कसम खाई। तो उस चीज़ की अहमियत को भी अल्लाह ताला जैसे बता रहे होते हैं और हमारे समझाने के लिए अल्लाह जो है ये इस तरह का अंदाज इख्तियार करते हैं ताकि हमारी अक्ल में जो है वो बात आ सके, समझ आ सके। तो यहाँ अल्लाह ने कसम खाई है ज़माने की। इन्नल इंसाना, इन्ना बेशक, बिलाशुबा इंसान, लफ़ी अलबत्ता, खुसरिन खसारे में है। खसरे से निकला है, खसारे से निकला है, ये उर्दू का लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के कहते हैं कि बिलाशुबा इंसान अलबत्ता खसारे में है, इल्ला सिवाय, या मगर, इन लोगों के अलावा। फिर उन लोगों की अल्लाह ने यहाँ पर हमें काइंड्स बता दी, किन लोगों के अलावा बाकी सब लोग खसारे में हैं। नंबर 1 जो आमनु ईमान लाए, नंबर 2 व आमिलू और उन्होंने अमल किए अस्वालिहात नेक, कि वो लोग जिन्होंने अमल किए नेक, दूसरे वो वतवासौ बिल हक़ और जिन्होंने एक दूसरे को हक बात की वसीयत की या ताकीद की, हक बात जो समझाते रहे। वतवासौ बिल हक़ और चौथे नंबर पर वो लोग कि जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की ताकीद की या सब्र समझाते रहे कि सब्र करना चाहिए। जैसे होता है ना दुनिया में ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं कि जिसमें जो है
हमारे जो करीब के लोग होते हैं वो हमें सब्र की तलकीन कर रहे होते हैं, कोई ऐसा गम का मामला या जो भी कुछ है, इस तरह की कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई बीमारी उसमें तो वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे 4 खुसूसियात बताकर उन लोगों की, अल्लाह ने इस पर बात को, अपनी हुज्जत को तमाम कर दिया कि इन लोगों के अलावा तमाम इंसान जो हैं वो खसारे में हैं। अगर कि हमें इन चीज़ों, जो अल्लाह ने खुसूसियात बताई हैं, अगर हमें भी अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, कि हमारा ईमान मुकम्मल है, हम नेक अमल करते हैं, हम एक दूसरे को हक बात की ताकीद करते हैं, हम एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते हैं, और अगर नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ की अगर कमी है तो फिर हमें क्या चाहिए कि हमें अपने अंदर इन चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब इसके हम इंट्रो देख लेते हैं, छोटी सी इंट्रो है। ये जो सूरत है, इसके पहली ही आयत में इसका नाम है असर। असर ज़माने को कहा गया, ठीक है। असर, हम जो नमाजें पढ़ते हैं उसमें जो असर का टाइम है, दैट इज इन बिटवीन द डे एंड नाइट। आप देखें, 2 नमाजें गुजर चुकी होती हैं और 2 नमाजें खत्म इसके बाद होती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इस जमाने को ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया को वस्त में पैदा किया, ठीक है। हमसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी, और अब आप देखें अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए तकरीबन 2000 साल का, 1500 साल, 1600 साल का वक्फा गुजर चुका है, कि और आगे कितना और रहता है ये हमें नहीं पता। अल्लाह जानते हैं कि कयामत जो है वो कब आएगी, किस घड़ी आएगी। लेकिन इतना हो गया ना कि हमसे पहले भी उम्मतें, हजारों साल पहले जो उम्मतें थी, 1,23,000 जो पैगंबर थे उनकी जो गुजरी, और उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और उसके बाद भी तकरीबन ये 2000 साल का अरसा जो है ना ये चल रहा है, और आगे कितना होगा हमें नहीं पता। तो हम इसके बीच में हैं, तो ये जमाना भी हो सकता है, ठीक। और तीसरा वो जमाना भी हो सकता है कि जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी इंट्रो देख लेते हैं। तो अल्लाह ने इस सूरत को नाम दिया असर का, यानी असर जमाना। ये जो है अक्सरियत जो मुफस्सिरीन की है वो इसको मक्की कहती है, कि मक्की सूरत है। इसमें जो अल्लाह ताला ने जो मौजू लिया है वो बहुत मुख्तसर है, हालांकि कि 3 इसके अंदर सिर्फ आयतें हैं, लेकिन बहुत ही जामे है अल्लाह का, उसका, अल्लाह के कलाम का एक मुख्तसर और जामे नमूना हम इसको कह सकते हैं, कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज नपे तुले लिए, और उनके जो मानी थे उसमें अल्लाह ने पूरी एक दुनिया भर दी, कि इंसान को बता दिया कि वो लोग खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के, कि जो ये, जिनके अंदर ये खासियतें पाई जाएंगी। और फिर बता भी दिया अल्लाह ने। इसके बाद अल्लाह ताला ने 2 टूक अल्फाज में समझा दिया इंसान को, कि अगर तुम फला का रास्ता इख्तियार करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, वो कौन सा है ये देख लो, और अगर तुम तबाही और बर्बादी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हो तो वो कौन सा है। तो देखें, जो अल्लाह ने यहाँ खासियतें बताई, दैट इज द वे ऑफ सक्सेस, कि ये वो लोग हैं कि जो कामयाब रहेंगे, और अगर इसी के अपोजिट जो लोग चलते हैं तो समझ लें कि वो लोग, कि जो लोग तबाही में या खसारे में रहेंगे। अल्लाह ने बता दिया। इमाम शाफी ही कहते हैं कि अगर इस सूरत पर गौर किया जाए तो यही मोमिनों की हिदायत के लिए काफ़ी है। सहाबा इकराम की निगाह में इसकी इतनी अहमियत थी कि अगर 2 सहाबा आपस में मिला करते थे, तो जब एक दूसरे से मिलते थे तो मिलने के बाद जब खुदा हाफिज एक दूसरे को कहते थे या जुदा होते थे तो एक दूसरे को सूरह असर सुनाते थे, मतलब कि ये तलकीन किया करते होंगे ना, इस तरह से आप समझ लें, इतनी अहमियत इस सूरत की है, ठीक। तो अब हम इसका मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं और इसकी तफसीर भी आपको समझाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझसे ये काम सही तरह से करवाए। इस सूरत में जमाने की कसम खाई गई। जमाने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है। इस खसारे से सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं, अल्लाह ताला बताते हैं, कि जिनमें ये 4 सिफात पाई जाती हैं। उन चारों सिफात का अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया। सबसे पहली कि ईमान, ईमान की भी प्रिविलेज, वो वाली कसम जिसमें ईमान की आप सारी शराइत को पूरा करते हैं। दूसरी, अमल स्वाले, नेक अमल करना। तीसरी, एक दूसरे को हक की नसीहत करना। और चौथी, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। जहां तक कसम का ताल्लुक है तो इसमें अल्लाह ताला जो है, अगर
کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرے. تو زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں کہ جن میں یہ، اگر سوائے ان لوگوں کے کہ جن میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں. زمانے کا لفظ جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، جو گزر گیا اس کے لیے بھی، جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی. اب اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ وقت کی بات کریں تو کبھی ہم اس بات پہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا نا، کہ وہ ہمارا ٹائم تھا، اس وقت ہم جو ہے ہم یہ پڑھ لیتے، ہم یہ ٹیسٹ دے لیتے، ہم یہ امتحان دے لیتے. ٹھیک، جو چل رہا ہے زمانہ، تو جو گزر گیا آپ کا وہ کیا ہو گیا؟ پاسٹ. ٹھیک ہے، 3 زمانے پائے جاتے ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پھر آپ کا جو چل رہا ہے پریزنٹ، اس میں آپ کی اتنی مصروفیات ہیں کہ آپ اس میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے. دیٹ از، یہ بھی آپ کا زمانہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں وہ کرنا، لیکن آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ورنہ کاش کہ نہ میں یہ بھی کر لیتی، میں یہ بھی کر لیتی، اگر میرے پاس تھوڑا سا وقت اور ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتی. پھر تیسرا زمانہ آتا ہے فیوچر، جو کہ آئے گا. اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھی ہم وقت کے حساب سے کرتے ہیں نا، کہ جب یہ 2024 ہوگا نا تو میں یہ والا کورس کروں گی، جب 2025 ہوگا نا تو مجھے یہ ڈگری مل چکی ہوگی، جب 2026 ہوگا نا تو میرا یہ کمپلیٹ گریجویشن ہو چکا ہوگا. اسی طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. تو ہم جتنی بھی پلاننگ کر رہے ہیں سب کس پر کر رہے ہیں؟ وقت پر، زمانے پر. تو یہ جو زمانہ ہے نا، یہ دراصل وقت ہے، اور یہ وقت وہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے گزرتا چلا جا رہا ہے. ہر گھڑی ہمارا جو وقت ہے نا ہماری زندگی کا، وہ کم ہو رہا ہے. وہ ایک کسی نے کہا تھا نا کہ سال گرا جو ہم مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کے میننگ کو توڑ توڑ کے دیکھیں تو سال گرا، 1 سال اور کم ہو گیا، یعنی کہ آپ کی زندگی سے اللہ نے اور گھڑیاں کچھ کم کر دی. تو انسان اس چیز کو سمجھے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے امام راضی، انہوں نے کسی بزرگ کا یہ قول جو ہے نقل کیا، اور وہ بڑا پیاری انداز سے سمجھایا کہ میں نے سورہ اثر کا جو مطلب ہے وہ ایک برف فروش سے سمجھا. برف بیچنے والا نا آواز لگا رہا تھا، برف بیچ رہا تھا، اور بازار میں وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. تو کیا تھا سرمایہ اس کے پاس اس وقت؟ وہ برف. تو یعنی کہ تم لوگ، وہ جو آواز لگا رہا تھا کہ میرا برف خرید لو ورنہ یہ برف جو ہے گھلی جا رہی ہے تو میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. اس نے جو بھی پیسوں کی وہ برف لی تھی، اگر وہ گھل گئی تو اس کے تو پیسے ضائع گئے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی اس آواز سے یہ اندازہ لگایا، سنتے کے ساتھ ہی میں نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اس کا مطلب ہے عمر کی وہ مدت جو انسان کو اللہ نے دی تھی وہ برف کی طرح تیزی سے گھل رہی ہے. اس کو اگر اسی طرح ضائع کر دیا گیا یا غلط کاموں میں ہم نے ڈال دیا تو بس یہی تو انسان کا خسارہ ہے. تو اسی گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے جو بات اس صورت میں کہی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تیز رفتار زمانہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ تمہاری عمر گزر رہی ہے، اور تمہیں جو اللہ نے مہلت دی ہے اس عمر کو گزارنے کی یا جو بھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب تم ضائع مت کرو، خسارے کا سودا مت کرو، بلکہ نفع کا سودا کرو اپنے اللہ کے ساتھ. اور نفع میں صرف وہی لوگ ہیں کہ جن میں یہ چاروں صفات پائی جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو مقصد جو اللہ نے ہمیں بھیجا تھا دنیا میں، اشرف المخلوقات بنا کے جو بھیجا تھا، اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ چاروں صفات اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو یوٹیلائز کریں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر ان چاروں صفات کو پیدا کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری زندگی ان لوگوں میں نہ رہے جو اللہ نے اس میں بتائی کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ کہ جن میں اگر یہ چاروں صفات نہیں پائی جاتی. جو لغت میں معنی خسارے کے آتے ہیں وہ بھی یہ ہے نفع کی ضد، کہ جیسے اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں تو اس میں یا آپ کو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس زندگی کا جو تم بزنس کر رہے ہو نا، جو تجارت تم اس زندگی کی کر رہے ہو نا، جو اللہ نے تمہیں کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر تم اس تجارت میں نفع چاہتے ہو تو اپنی بزنس میں، اپنی تجارت میں یہ چاروں چیزیں شامل کر لو.
اور اگر نہیں شامل کرو گے تو پھر تم جو یہ زندگی کی تجارت کر رہے ہو یہ سراسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور یہ وہی اسی خسارے کی بات اللہ نے یہاں پر کی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت انسان خسارے میں جو ہے تو اس کا مطلب صرف دنیاوی اعتبار سے ہے یا دینی اعتبار سے بھی ہے؟ بالکل ہے، دیکھیں دونوں طرح سے ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں گے جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی گزرے گی نا، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اسی کے اپوزٹ اگر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، وہ نہیں خیال کرتے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، تو ہماری دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وارننگ والی صورت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی اس زندگی کے بزنس میں کوئی خسارہ نہ ہو تو تم اپنی زندگیوں کو سنوار لو اس طرح سے جیسا تمہارا رب تم سے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز کہی کہ یہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، تو اب ہم ان صفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ 4 اللہ نے بتائی نا کہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی نصیحت کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو ایمان پہلی جو صفت ہے وہ ایمان۔ ایمان کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے قرآن میں آیا، ان میں سے کچھ جو ہے میں آپ کو آیتیں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک میں نہ پڑے۔ سورہ حجرات کا ہے یہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر ڈٹ گئے، تو یہ ہے ایمان۔ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو در حقیقت وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی آیت جب آپ پڑھیں جس میں کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل اندر سے لرزنے لگتا ہے۔ جیسے ہم موت کے بارے میں پڑھیں اور ہمارے ایک لمحے کو ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ کیا پتا کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد مر جائیں، تو اس وقت انسان جو ہے وہ سوچے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد میں مرنے والی ہوں، میرے کیا اعمال ہیں، تو وہ چاروں اپنی پوری زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالے، دیکھے اپنے اعمالوں کو کہ میں نے کیا 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 اب تک جو میری زندگی گزری۔ اور اس وقت اگر اسے یہ اندازہ ہو کہ میرے پاس تو کوئی اعمال ہی ایسے نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوں تو میں سرخرو ہو سکوں، تو کیا ہوگا بتائیں؟ کیسا دل لرزنے لگتا ہے۔ یا اکثر کبھی کسی کی ایک دم اچانک جوان موت ہو تو کیسا ہوتا ہے ایک دم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ جو دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ آج اس کی باری تھی، کل تمہاری باری، تو اپنی تیاری کر لو اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے، اس زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں عید آنے والی ہے، ٹھیک ہے، 8-10 دن رہ گئے عید کے اندر، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کپڑے خریدنا، گھروں کو سجانا، جولری، جوتے، پردے، چادریں، کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا ہم اس عید تک زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج کے دن میری بھابھی کا انتقال ہوا تھا اور 23 رمضان کو، مطلب وہ دوپہر میں تیار تھی نہا دھو کر کہ شام کو اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائے گی، اپنے بچوں کی عید کی چیزیں خریدے گی، اور جب وہ سوئی تو سوتی ہی رہ گئی، سوتے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے کیا سوچا بھی ہوگا سونے سے پہلے کہ میں جو یہ سونے کے لیے جا رہی ہوں تو اس کے بعد میں دوبارہ نہیں اٹھوں گی۔ اس نے اپنی عید کی تیاریاں کی تھی، اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی، اس کے لیے اس نے تیاریاں کی تھی۔ کیا اس نے سوچا بھی تھا کبھی کہ میں اپنی بہن کی شادی میں نہیں ہوں گی، یہ کپڑے میں نہیں پہن سکوں گی، یا جس عید کی میں تیاری کر رہی ہوں اس عید پہ میں نہیں ہوں گی؟ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا موت کا وقت کون سا ہے اور کب آ جائے۔
بس اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ چیزیں دکھاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور اس موت کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ خدا کو بہترین درجات عطا کرے اور اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں کہ جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو تسلیم کریں. اطاعت رسول کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، کیونکہ رسول ہر وہی بات کہتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر آتی تھی. تو اگر دین میں جب تک بندہ داخل نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت. پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو ہم لے آئے، تو ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا؟ یہاں پر اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو قرآن اس کو بھی کھول کے بتاتا ہے. سب سے پہلے اللہ کو ماننا، تو اللہ کے صرف وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا کہ وہی ایک خدا ہے، اس کے ساتھ خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں، وہی بندگی کے لائق ہے. انسان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے. وہی ہماری قسمتیں بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے. بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اسی پر توکل بھی کرنا چاہیے. وہی حکم دیتا ہے، وہی منع کرتا ہے. بندے کا فرض ہے کہ جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا، جس چیز سے اسے منع کیا، بس وہ رک جائے. اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. جو انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی نیت بھی اس کے دل میں جو آتی ہے نا، وہ بھی اللہ سے چھپی نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. دوسرا، رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ اللہ نے ان کو اپنا ایمبیسیڈر بنا کے آپ کے پاس بھیجا نا، وہ اللہ کے ہادی ہیں، رہنما ہیں. تو جس چیز کی بھی وہ تعلیم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ تعلیم برحق بھی ہے اور آپ کو تسلیم بھی کرنی چاہیے. اور اسی ایمان کو میں جو اور مزید آتی ہیں وہ چیز کہ ملائکہ پر ایمان، یعنی کہ فرشتوں پر اللہ کے، انبیاء پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان. قرآن پر ایمان لانا بھی اس میں شامل ہے. قرآن ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے اور ان پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو پچھلی کتابوں میں آ چکی تھی. تو اس پر بھی ایمان لانا، کیونکہ یہ جو تعلیمات ہیں اس میں جو اللہ کے رسول نے دی، اللہ پر وحی کی صورت میں نازل ہوا قرآن، اور اللہ کے رسول نے اس کو ترتیب سے آپ کیا کہیں گے اس کو، ایک شکل میں مرتب کرتے رہے، اور پھر آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب کی طرح ہے. اور سب سے آخری جو ایمان کی شرط ہے وہ ہے آخرت کو ماننا، اس حیثیت سے کہ انسان کی جو بھی موجودہ زندگی ہے وہ پہلی اور آخری نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے. اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے. اور اس میں جو لوگ بھی نیک ہوتے ہیں یا نیک قرار پائیں گے، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو انہیں جزا دے گا اللہ، اور انہیں اس کا انعام دے گا، نعمت و بری جنت میں داخل کرے گا. اللہم انی اسألک، اللہم انی نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اور جو لوگ بھی بد قرار پائیں گے ان کو سزا ملنی ہے. اس بات پر اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح جو ہے وہ جو دل میں آئے ہم کرتے رہیں گے نا. جب تک انسان کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی تھا کہ ہم اگر کچھ غلط کریں گے تو اس پر ہمیں سزا ملے گی، تو جب تک تو نہیں بچتا نا، وہ برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. اور یہ چیز ایمان اور انسان کے اخلاق، سیرت اور اس کے کردار کے بنانے کے لیے بھی نا ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے کہ جس سے ایک پاکیزہ زندگی کی ایک عمارت بنتی ہے. ورنہ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو پھر انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اس کی مرضی ہوگی نا کہ اس کو کرتا چلا جائے گا، کہ اسے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے.
دیکھیں جیسے ایک ٹیچر ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتی ہے کہ نہیں تمہیں میں نے یہ کام اس طرح کرنے کے لیے دیا تھا، تم یہ کام کر کے لائے ہو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں سزا ملے گی. ایک دن اس نے غلط کیا، دوسرے دن پھر اس کو سزا ملتی ہے. یا ماں یا باپ آپ کے بڑے آپ کو کسی کام کا کہتے ہیں، آپ وہ نہیں کرتے، غلط کر دیتے ہیں، تو آپ کو اس پر سزا ملتی ہے. تو وہ رب کائنات جس نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کو ساری صلاحیتیں دی، زندگی دی، آپ کے قریب میں جو لوگ موجود ہیں وہ ساری نعمتیں عطا کی، تو کیا اس کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ آپ سے پوچھے کہ تم جو دنیا میں گئے تھے، تمہیں جو میں نے مال دیا وہ تم نے کہاں خرچ کیا، جوانی تم نے کہاں خرچ کی، جو تمہیں صلاحیتیں دی، تم نے اپنی اولاد کی کیسی پرورش کی، تمہیں جو کچھ میں نے نعمتیں دی تھی ان سب کا تم کیا کر کے آئے؟ کیا نہیں پوچھیں گے؟ اور جب وہ پوچھیں گے تو اگر ہم نے اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا ہوگا تو پھر ہمیں اس کی سزا ملے گی نا. تو یہ وہی والی بات اللہ نے یہاں پر سمجھائی ہے. پھر ایمان کے بعد جو دوسری صفت انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ نے کیا کہا؟ وہ نیک کاموں پر عمل. اور صالحات کا جو لفظ ہے وہ ساری نیکیوں کو جمع کرتا ہے، کہ جیسے نیکی اور بھلائی کی کوئی بھی چھوٹی سی بھی قسم نہیں رہ جاتی، کہ آپ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کریں اور بڑی بھی، وہ سب اس میں آتی ہے. قرآن کی روح سے کوئی بھی انسان کا عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. اب سپوز آپ نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی اور میں پورے لوگوں میں نا میری ایک الگ بات ہو جائے گی، کیونکہ میری فیملی میں تو کوئی روزے رکھتا نہیں، تو میری ایک الگ ایک انفرادی حیثیت آپ سب کو بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ آپ نے رکھا کہ آپ شام کے ٹائم پر آپ افطار میں بہت اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، روزہ آپ نے اس لیے رکھا کہ آپ کو لوگوں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہ روزہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوا. یا آپ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں ایسی جگہ پہ تراویح پڑھنے جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس جگہ تراویح پڑھنے اس لیے جا رہی ہوں، فلاں بھی مجھے دیکھ لے، فلاں بھی مجھے دیکھ لے. ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں پہ تراویح پڑھنے آتی ہوں. اللہ نے تو نہیں کہا تھا آپ سے، تو یہ تو آپ کی اس کے اندر نمود و نمائش شامل ہو گئی نا. تو ہمارا ہر وہ عمل نیک کہلاتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، کہ جس کی جڑ میں ایمان موجود ہو، وہ اللہ نے یہاں پر کہا. ورنہ ایمان بلا عمل جو کیا جائے، کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہو، ایسا کوئی عمل، وہ صرف ایک دعویٰ ہے، لیکن اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کوئی نیک عمل یہ سوچ کے کیا کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو لوگوں نے کر دی نا آپ کی واہ واہ، ٹھیک ہے، آپ کو مل گیا اس کا اجر، پھر آپ اللہ سے اجر کی توقع نہ رکھیں. جیسے ایک مومن عورت کے لیے ہے نا کہ اس کی وہ نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ایک گھر کے ایک کونے میں تنہائی میں جو سب سے چھپ کے اس نے کی ہو، یا اس کی عبادت یا کوئی بھی نیک عمل، کہ اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. جائز کی کہ آپ کوئی عمل یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ آپ کی تعریف کریں، تو پھر وہ آپ نے لوگوں سے تعریف لے لی نا، دیٹس انف. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو پہلی صورت اللہ نے کہہ دی کہ عمل صالح، اور جو دوسری جو اللہ نے کہی اس کے بغیر آپ نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے، وہ کیا چیز؟ کہ حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین. ٹھیک ہے، ایمان لانے والے جو لوگ ہیں جن کے اندر پیور ایمان ہوتا ہے، وہ لازمی نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور جب نیک عمل کرتے ہیں جو لوگ، وہ ایک دوسرے کو بھی نیک عمل کی نصیحت کرتے ہیں. ایک مومن جو ہے اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرے، خود بھی نیک کام کرے اور لوگوں کو بھی. اگر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ روکے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ یہ اس کو اس سے نقصان پہنچے گا، یہ دوزخ میں چلا جائے گا، میں اس کو روکوں اور یہ میرا فرض ہے. یہ مومن کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، جبھی تو نیکی بڑھے گی. اگر آپ سوچیں ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں برائیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ برائیاں رکیں گی؟ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب تک نیک لوگ ہیں تو یہ دنیا قائم ہے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان برائی کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں
اور وہ برائی جو پیدا جن عناصر سے ہو رہی ہے ان عناصر کو بھی روکنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کی اجتماعیت سے ایک مومن اور صالح معاشرہ بھی وجود میں آتا ہے، کہ جو نیک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، تو اس سے ایک معاشرہ بہترین وجود میں آ جاتا ہے۔ دوسرے، اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری بھی محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، کہ اگر کہیں دیکھتے ہیں آپ کوئی غلط کام ہوتا ہوا تو آپ ضرور اس کو روکیں اور حق اور صبر کی تلقین کریں۔ اب حق کیا چیز ہے؟ حق کا جو لفظ ہے وہ باطل کی ضد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی اور عدل انصاف کے ساتھ کوئی بات، حقیقت بات کہنا، چاہے وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے، دونوں صورت میں نا، کہ عقیدے سے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے حق ہے، یا پھر معاملات سے۔ دوسرے، وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، چاہے وہ اللہ کا حق ہے چاہے بندوں کا۔ آپ کو پتہ ہے حقوق ہیں دو طرح کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں آپ کے اوپر کرنے فرض ہیں۔ اللہ کے حقوق میں کیا ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے عبادات آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے سب کرنی ہے اس طرح سے، جن کے احکامات اللہ نے دیے، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے عبادات میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور یہ سب اسٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ ایمان سے، اور ایمان کی ہم نے قائم ساری پڑھ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کے بعد، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہ برائیاں پھیل رہی ہیں، حق کے خلاف کام ہو رہے ہیں، لیکن لوگ خاموشی سے اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں ایسی روح جاری اور ساری ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے خلاف اٹھ کے بات کریں۔ یہ ہے حق، یہ ہے حق کو ادا کرنا۔ کیونکہ اگر اس طرح کی روح کسی معاشرے میں موجود نہیں رہے گی تو وہ معاشرہ تو بگاڑ کا شکار ہو جائے گا نا، اور پھر وہ تو خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی یہی بات کہی گئی کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی بات کو سورہ اعراف میں پھر کہا گیا کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، سبت کا قانون یاد ہے نا کہ اللہ نے منع کیا تھا، اور اللہ کے اسی حکم کی خلاف ورزی کی کہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی ہفتے کے دن، تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ اس عذاب سے صرف انہی لوگوں کو بچایا گیا جو اس گناہ سے روکنے کی دوسروں کو کوشش کرتے تھے۔ پھر اللہ سورہ انفال میں کہتے ہیں کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا۔ اسی لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ ان برائیوں کو نہیں روکتے تو پھر وہ برائیاں عام ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ عام ہوتی چلی جاتی ہیں تو پورا معاشرہ بگاڑ کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر جب پورا معاشرہ بگاڑ کا باعث بن گیا تو پھر اللہ کا جب عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے وہ برائیاں کی تھی، بلکہ ان پر بھی آئے گا جو خاموش رہے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو روکا نہیں تھا، دیکھتے رہے تھے خاموشی سے، تو پھر اللہ عذاب کا نشانہ سب کو بنائیں گے۔ پھر حق کی نصیحت کے ساتھ جو دوسری چیز اللہ نے کہی اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے، وہ ہے صبر، کہ ایک دوسرے کو معاشرے کے افراد جو ہیں وہ صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی کہ حق کی پیروی کریں اور اس کی حمایت میں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جن تکالیف سے، جن مشقتوں سے، جن مصائب سے یا جن نقصانات سے، محرومیوں سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے، ان کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو یہ والی چیز آپ کو آئیڈیل کہاں نظر آتی ہے؟ آپ دیکھیں مکے کا وہ دور کہ جس میں بہت زیادہ تکالیف، مصائب اور رنج و غم کا دور تھا، اس میں چند مٹھی بھر لوگ تھے نا جو رسول اللہ کے ساتھ ہوئے تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، تو وہ سب ایک دوسرے کی کو ڈھارس جیسے ایک کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو دوسرا اس کو ڈھارس بناتا تھا، اس کو صبر کی تلقین کرتا تھا کہ اللہ جو ہے اس کا ہمیں بہترین اجر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ سب ایک دوسرے کی ہمت بنے ہوئے تھے، حوصلہ بنے ہوئے تھے،
جیسے رسول اللہ کے جب بیٹوں کا انتقال ہوا اور مشرکین مکہ جو ہیں آپ کو اس طرح کہنے لگے کہ جڑ کٹا بولنے لگے یا لاولت کہنے لگے، یا اس طرح کے آپ کے جو سگے چچا تھے اس نے یہ والی بات کہی کہ بس اب محمد جو ہے اب ان کی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، تو یہ جو اپنی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اپنا نیا دین لے کر آئے ہیں، تو اب تو ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ نہیں رہا، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جو نرینہ اولاد ہوتی ہے وہی تو لے کے چلتی ہے، تو اب ان کی تو نسل ختم ہو گئی۔ اور اب دیکھنا کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ ان کی جو یہ دعوت دیتے ہیں نا اپنے دین حق کی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، تم لوگ فکر نہیں کرو۔ تو اس وقت آپ کے جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھاتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ نے صورتیں نازل کی اپنے نبی کے لیے، سورہ کوثر جس میں ہے، سورہ زحا ہے جس کے اندر، سورہ علم نشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات پر تسلی دی کہ آپ کا جو نام ہے وہ ہم رہتی دنیا تک قائم رکھیں گے۔ تو وہ لوگ جو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جن کا نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا اللہ کی خاطر جڑتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی خاطر اس انسان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ جو ہماری کلاس ہے، اس میں جو لوگ بھی شامل ہوتے ہیں صرف قرآن سیکھنے کے لیے شامل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ہماری آپس میں جو جان پہچان ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی اس قرآن کے ذریعے سے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اگر کلاس نہیں لیتا یا کسی کی بھی کوئی غیر موجودگی نظر آتی ہے تو دوسرا اس سے پوچھتا ہے، تو یہ جو آپ کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے یہ قرآن کی خاطر ہوا نا، کہ بھئی کیا ہوا آج کلاس نہیں ہوا، آج آپ کلاس میں نہیں تھے، یہ آپ اللہ کی خاطر جڑے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل ایک دوسرے سے جڑنا اللہ کی خاطر یہ آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو قرآن کا ساتھی بناتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، کہ کوئی فائدے کی امید ہے کہ آپ کو، کہ میں آپ کو کوئی گفٹ دے رہی ہوں بہت بڑے، یا آپ مجھے بہت بڑا گفٹ دے رہی ہیں۔ ہم صرف اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا یہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں، اپنے کام ہم جلدی جلدی کرتے ہیں، ہم اس 1 گھنٹے کو نکال کے ہم یہ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم میں سے اگر کسی کو بھی کوئی ایسا غم ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشکل آئے، تو بھی ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے نا، ہم اس کو تسلی دیں گے، سمجھائیں گے، تشفی دیں گے کہ آپ پریشان نہیں ہو، اس طرح نہیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، بتائیں گے جو ہمیں پتا ہوگا۔ دیٹ از دا کیریکٹرسٹک آف اے مسلم۔ جو اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کسی کو راستے سے ہٹتا ہوا، بھٹکتا ہوا، گمراہ ہوتے ہوئے، تو وہ اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اگر کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کا نا شیوا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہماری یہ سورت جو ہے وہ ختم ہو گئی، سورہ کوثر شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟